बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सियासत की बिसात पर बहुत कुछ हो रहा है। बात ये भी हो रही है कि केपीके के जो बल्दियाती इलेक्शंस थे उसमें क्या कुछ हो गया। फिर अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है। खबरें ये भी हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का इंदिया दे दिया है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ये वतन वापस आएंगे तो पहले तो जेल जाएंगे, और जब जेल जाएंगे तो फिर इनके ऊपर केसेस हैं, और अगर केसेस हैं तो फिर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज कहां खड़ी होगी। आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि फॉर्मूला जो है वो हमें पता है, इनको निकालें और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे मुल्क को चलाना है। ये सब कुछ आखिरकार हो क्या रहा है। आज यहां पर ये इंकशाफात भी मंजर आम पर आए, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिसिलियन माफिया साबित हुई है। ये वही एफिडेविट है जो कि राना शमीम साहब ने पेश किया या बनवाया या जमा करवाया। सवाल ये खड़ा हुआ कि ये एफिडेविट आखिर कहां बनाया गया। तो अब इंकशाफ ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब के दफ्तर के अंदर ही बना है। हकाइक से पर्दा क्या उठने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे आज हम तज्जिया लेंगे पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर। मेरे साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ फरमा है नज़ीर लगारी साहब, इन्हें तज्जियाकार हैं। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। वाई स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मुर्तजा सलंगी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, पाकिस्तान की सियासत पर गहरी निगाह रखते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। दोनों की इजाजत से आज वजीर दाखिला कराची के अंदर मौजूद थे और उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो इस कहने पर जरा नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का इंदिया और क्या कुछ कह रहे थे वो इस मामले पर जरा सुनवाइएगा शेख रशीद को। जी, नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूं, आज कराची आए, और एक वन साइडेड टिकट भी अलाउ भी करता हूं। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, और यकीनन सेहतमंद है क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं, और सिवाय वहाँ से अदलिया पर वार करने के और वो जो क्या पेपर्स तैयार करने के अलावा वहाँ आपने कुछ नहीं किया। 3 आपके ख़ानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी। दुनिया में जितनी बड़ी करप्शन के प्रूव आपके खिलाफ हैं, दुनिया में किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें जरा बराबर उसको शक नहीं है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खानदान एक करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और एक्स्ट्रावेगेंट इस मुल्क की दौलत बाहर ले जाने वाले टीटीपी के साथ बिलवास्ता राब्ते जरूर हैं, बराह रास्त उनसे नहीं हुए हैं। यानी सारा कुछ ही क्रेडिट पे लगा दिया, स्लगिश भी हैं, डिसऑनेस्ट भी हैं, लेकिन उस फॉर्मूले पर जिसका मैंने तस्करा किया अपने इब्तिदाइया में कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक फॉर्मूले की बात की है, उसका जवाब आज शेख रशीद साहब ने क्या दिया है, जरा वो भी सुनवा दें, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कोई फार्मूला नहीं मांग रहा, मैंने लूट सेल लगाई हुई है। आओ मैं फार्मूला देता हूँ, आओ मैं फार्मूला देता हूँ। उनके पास खुद बड़े फार्मूले हैं जिनके बारे में वो कह रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा हुआ कि किसके पास है फॉर्मूला। इसी से बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। नज़ीर लगारी साहब, पहले आपकी तरफ आती हूं, फिर मुर्तजा सलंगी साहब आपकी तरफ भी। बहुत सारे और भी नुकात हैं जो कि आज इंटीरियर मिनिस्टर ने कहे, लेकिन सर पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि सियासत की बिसात जो है वो कभी मोहरे आगे कभी मोहरे पीछे। केपी के अंदर बताया गया कि मोहरे ही उलट गए, अब पंजाब में सारा फोकस है। अगर मैं ये सवाल करूं कि हो क्या रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं हमें कि क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो तो सामने है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, ना तो कोई और पसे आईना है और ना सरे आईना कोई और है। वो सब कुछ है जो सामने है। और शेख रशीद साहब खुश गुफ्तार हैं, जब बात करते हैं तो उनको एक सलीका आता है, और जहाँ से वो सीखते हैं उनका इशारा भी करते हैं और कहते हैं कि जनाब जिनके लिए आप कह रहे हैं फार्मूला, तो उनको फार्मूले आते हैं बहुत से बनाने फार्मूले। तो इसमें किसी को अभाम तो नहीं होना चाहिए, किसी को ये तो नहीं पूछना चाहिए ना कि किसकी तरफ इशारा है। रावलपिंडी में रहते हैं ये मुझे मालूम है, वो गेट नंबर 4 के करीब भी आसपास कहीं रहते हैं ये भी मालूम है। गेट नंबर 4 जो है उनको याद रहता है, उनको याद रहता है। कभी उसका उन्होंने ये नहीं किया है कि जिक्र ना किया हो। वो जो इनकी लाल हवेली है या लाल कोठी है, हमारे यहाँ लाल कोठियाँ कराची में दो लाल कोठियाँ, एक शारा फैसल पर है, एक नात नाज़ाबाद में है, लेकिन यहाँ वहाँ पर जो है लाल हवेली है। और लाल हवेली का रिश्ता जो है वो दरवाज़ा नंबर 4 से कितना है ये तो सब जानते हैं।
اور وہ اس دروازے کے بہت اچھے نگہبان اور نگران بھی ثابت ہوتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے. تو میرے خیال میں فارمولے کے اب یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اشارہ کس طرف کو ہے. یہ تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے کس طرف کو اشارہ کیا. اوکے چلیں اسی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. مرتضیٰ سلنگی صاحب، اشارے کنایوں سے بات ہٹ گئی ہے. نذیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. اب یہ معاملہ رہا ہی نہیں ہے، سب کچھ ہی سر آئینہ ہی ہو گیا میرا خیال ہے. آپ فرمائیے گا کہ ایک تو نواز شریف کی وطن واپسی کا جو انڈیا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی ان کو بے دخل کر رہے ہیں، ان کو ویزا وغیرہ مل نہیں رہا، اور یہاں نون لیگ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم خود بلا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو. تو کیا نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور سیاسی منظرنامے میں مزید کتنی ہلچل ہونے والی ہے؟ دیکھیں، واپسی کے حوالے سے تو نواز شریف صاحب نے خود ہی اعلان کر دیا تھا 2-4 روز پہلے. جی اب ان کے آنے میں کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں. وہ جب چاہیں گے وہ آ جائیں گے، ان کا اپنا ملک ہے، ان کو آنے سے کون روک سکتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے جو وزراء کی فوج ظفر موج جو یہ صبح شام شروع ہو گئے ہیں، تو لوگوں کی دلچسپی اس بات میں نہیں ہے. اچھا، لوگ تو جاننا چاہتے ہیں کہ جی ان کے جو مسائل ہیں یہ حکومت کب حل کرے گی. ٹھیک ہے. مطلب لوگوں کی اس میں کیا دلچسپی ہے کہ نواز شریف کب آئیں گے اور شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے جو مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 22% تک چلی گئی تھی. درست. اس ملک میں مڈل کلاس جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، یا اوپر جو ہے وہ سپر رچ ہیں یا غریب ہیں. تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے جو وزراء کی فوج ہے یہ صرف ٹرک کی بتیاں نکال کے سامنے لاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ صرف یہ تفریح و تباہ کے لیے آئے ہیں. اور اس طرح کے بیانات جس طرح سے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، مطلب یہ تو کئی سالوں سے ایک ہی وہ بات، وہ ایک ٹوٹے ہوئے ریکارڈ کی طرح سے یہ وہ بولتے ہیں. یہ کہنا کہ جی وہ ان کو زبردستی نکال رہے ہیں، تو میری معلومات اس کے بالکل برعکس ہے. جو ٹریبیونل میں ان کی اپیل ابھی جمعرات کو داخل ہوئی ہے، اور کووڈ کی وجہ سے ویسے بھی ان کے جو فیصلے ہیں وہ 1.5 سال تک تو اس کے کوئی امکان نہیں ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے مرحلے ہیں. تو اگر نواز شریف برطانیہ میں رہنا چاہیں تو اگلے 5-6 سال تک تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور وہ ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. کوئی بھی ملک ان کو لینے کے لیے تیار ہوگا، قطر ہو، سعودی عرب ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو. تو یہ ایک خامخواہ کی بات وہ کر رہے ہیں. ہاں وہ آتے ہیں تو آپ ان کو جیل میں ڈالیں گے، وہ جیل میں پہلے بھی رہے ہیں. پاکستان کے کون سے سیاسی لیڈر ہیں جو جیل میں نہیں رہے؟ زرداری صاحب نہیں رہے. اب وہ فارمولا کی جو ہے وہ رٹ لگاتے ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہے، جی سر، جن کی نمائندگی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کو امبیرس کر رہے ہیں یہ کہہ کے جی ان کے پاس فارمولا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، اور شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس فارمولا ہے. تو یہ طے کر لے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ طے کر لیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اسی بات کے ساتھ ابھی آپ نے کہا نا کہ 22% تک اشاریے چلے گئے مہنگائی کے. مرتضیٰ سلنگی صاحب، اس چیز کا خود آج اظہار شیخ رشید صاحب نے کیسے کیا ہے؟ دوائیں مہنگی، ان کو کیسے پتا چلا کہ دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں؟ ذرا چلائیے گا جی. شیخ صاحب کیا فرما رہے تھے، پھر میں ذرا اس پر اوپینین لے لوں. دوائی، میں پچھلے دنوں بیمار ہوا، 1 ہفتہ پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں. اگر میرے جیسا آدمی صاحب حیثیت یہ محسوس کرتا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہیں. سر میں نذیر لغاری صاحب اس پر کیا سوال کروں آپ سے یا نوحہ کروں؟ کیونکہ آج جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے بات نوحے کی کہ ہم ایک اور نوحہ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں. تو لغاری صاحب جب خود پر پڑی تو پتا چلا کہ اچھا ہمارے بھی پر گیلے ہو رہے ہیں. اگر لال حویلی والے دوائیں نہیں لے سکتے ہیں تو پھر ہم تو کالی کوٹھری والے لوگ ہیں نا. وہ چھت جو بارش میں ٹپکتی ہے تو ان چھتوں کے نیچے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کیسے دوائی لے رہے ہوں گے، درست بات ہے، اور کس طرح کی صورتحال کو فیس کر رہے ہوں گے. جس طرح سے ابھی کہا ہے ہمارے بھائی نے کہ سلنگی صاحب نے کہ وہ ہماری مڈل کلاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. ایک زمانے میں ہمیں بھی بہت گمان تھا، ہمیں بھی خیال تھا کہ جی ہم جو ہے مڈل کلاس میں داخل ہو گئے ہیں. ہم نہیں رہے ہیں، ہم اس حیثیت میں نہیں رہے ہیں.
اب جو مڈل کلاس تھی وہ نیچے گر رہی ہے اور تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے گرتی جا رہی ہے. اب وہ جو کہتا ہے کہ جی میری 50,000 1,00,000 تنخواہ ہے، وہ اپنے آپ کو غریبوں کے کھاتے میں شمار کرے گا، اس لیے کہ وہ ایک نہ مہینے بھر کی دوائیں، نہ بچوں کی فیس، نہ وہ مکان کا کرایہ، نہ یوٹیلیٹی کے بلز، وہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو ہیں ان کو احساس ہوگا. یہ صرف نمک پاشی کرتے ہیں. میں ایک ہفتے کے لیے بیمار ہو گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ دوائیں مہنگی ہیں، تب مجھے پتہ چلا کہ دواؤں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دوائیں مہنگی بکتی ہیں اور یہ کہ لوگوں کا گزارا کیسے ہوگا. تو یہ آپ خوش باتیں کر لیں. کتنی معصومانہ باتیں ہیں نا، اور کتنی اچھی سوچ ہے شیخ صاحب کی. لیکن لغاری صاحب، یہ منگل کو 28 دسمبر کو فائنینس بل جو ہے، ترمیمی فائنینس بل، ماشاءاللہ یہ پورے انداز سے پیش کیا جائے گا اور لگ بھگ 350 ارب روپے کے جو ٹیکس ہیں اس کی چھوٹ واپس لے لی جائے گی. تو یہ ایک اور شاباشی حکومت کو بنتی ہے میرا خیال ہے. میرے خیال میں کہ یہ بوجھ جو ہے وہ براہ راست منتقل ہوتا ہے، چونکہ ڈائریکٹ ٹیکس لگانے کی ہمارے یہاں روایت نہیں ہے. انڈائریکٹ ٹیکس چلتا ہوا واپس سیدھا کنزیومر کے پاس آتا ہے. آپ کسی چیز پر بھی لگا کر دیکھ لیں، کوئی بھی چیز لگائیں، ڈیوٹی لگائیں، ٹیکس لگائیں، کوئی چیز لگائیں، الٹیمیٹلی وہ کنزیومر کے پاس. کپ کی قیمت بڑھائیں گے نا تو یہ کپ کی قیمت تو آخر میں تو کنزیومر نے آ کر پے کرنی ہے. یا فون کی قیمت بڑھا دیں تو آخر میں تو کنزیومر کھڑا ہوگا. اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں، آخر میں کنزیومر کھڑا ہوگا، اس نے آ کر پے کرنی ہے. اب کنزیومر کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. آپ کی یہی صورتحال ہے جس کی وجہ سے آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں. آپ کی ریمیٹنسز کی بھی وہ والیوم نہیں رہا ہے جو پہلے آپ کے پاس ہوتا تھا. آپ تو بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں. لوگوں کا ٹرسٹ بھی آپ کے ساتھ اس طرح لیول کا نہیں ہے. لوگوں نے بھی سمجھ لیا ہے اور یہاں کے رشتہ داروں نے وہاں کے رشتہ داروں میں جو باہر بیٹھے ہیں ان کو سمجھایا بھی، خدا کا خوف کرو یار، اس پوری کی پوری حکومت کی حکمت عملی کو سمجھو. تو میرے خیال میں ایک احساس پیدا ہو رہا ہے. ایک ٹوٹل فیلور آف دا گورننس جو ہے وہ ہو چکا ہے، کلیپس ہو چکا ہے. اب اس کا ملبہ جو ہے وہ ہمارے اوپر گرا ہوا ہے اور کوئی کون نجات دہندہ آتا ہے اور آ کر اس کو بچاتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام ایک ایسی چکی میں پس رہے ہیں جس میں ان کے پیسنے کے عمل میں کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہے. یہ بدترین حالات ہیں جو تاریخ میں ہم نے دیکھے ہیں. ہم نے بڑے بڑے بدترین حالات دیکھے ہیں، لیکن یہ عجیب، یہ کوئی ایبسلوٹ اس کا دور نہیں ہے. ایبسلوٹ اتھارٹی کا کوئی مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں بیٹھا ہوا ہے. یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کے سے بھی زیادہ خطرناک ہو کر موجودہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے جو ہے بیساکھیاں کہاں پر ہیں، ستون کہاں پر ہیں، اور کس جگہ پر جو ہے واکنگ ٹریک پر جو ہے وہ کس واکنگ کی کس سٹک سے چل رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ جس طرح سے چل رہے ہیں اس سے ان کی لنگڑاہٹ واضح ہو نہ ہو، لیکن عوام کی ٹوٹی ہوئی کمر ہر جگہ پر موجود ہے. لغاری صاحب، آپ ہی کے اوپینین کے ساتھ مرتضیٰ سولانگی صاحب، اگر ظاہر لغاری صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میرا سوال پھر سادہ سا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر کون؟ اب پھر کون کا جو سوال ہے اس میں ظاہر الیکشنز ہونا ضروری ہے. ان حالات میں آپ فوری الیکشن دیکھ رہے ہیں یا پھر ان ہاؤس تبدیلی کی جو باتیں ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یا 2023 تک کا انتظار کرنا ہوگا اور مزید ہماری کمر ٹوٹنے کے لیے اور تیاری کر لی جائے گی 350 ارب روپے کے ٹیکس کی چھوٹ کی واپسی کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ابھی جو منگل کو یہ منی بجٹ لا رہے ہیں، یس سر، تو یہ تو ان کا حال جو ہے نا وہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والا ہے. نہ یہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے کابینہ کے اجلاس میں یہ ایجنڈے پر تھا اور یہ خود انہوں نے اس کو ملتوی کر دیا کہ اگر ہم خیبر پختونخوا کے جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد یہ اگر بجٹ اس طرح سے پاس کرتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات اور بڑھتی ہیں تو پھر یا تو بلدیاتی انتخابات بھول جائیں. تو وہ پہلے ہی بہت ہی غیر مقبول ہے. اتحادی ان کے جو ہیں وہ اب الیکشن کا وقت کیونکہ قریب ہے تو اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کدھر جائیں گے. خود ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں کہ کون کس جماعت سے اگلی دفعہ ٹکٹ لیں گے. جو الیکٹیبلز ہیں ان کو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بہت مصیبت میں ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ہونا ہے جی سر، تو اگر اس میں کوئی غیبی طاقتیں اس میں رکاوٹ نہیں ہے پھر تو یہ چند گھنٹوں کا کام ہے. یہ تو ایک
واٹس ایپ میسج کی مار ہیں. اس کے بعد کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی اکثریت ہے نہیں، سادہ اکثریت بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تمام چیزیں ممکن ہے. تحریک عدم اعتماد بھی ممکن ہے. اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ خود تحریک انصاف سے کچھ لوگ جو ہے وہ باقی عرصہ جو ہے وہ پورا کریں، جیسا کہ نون لیگ میں نواز شریف کے بعد شاہد خاقان نے پورا کیا تھا. ہاں جی، لیکن جو بحران ہے وہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک فریش الیکشنز نہیں ہوں گے، جب تک پوری قوم متحد نہیں ہوگی، جب تک جو ایک اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ کسی پاپولر حکومت کے پاس نہیں ہوگا. یہ جو بحران ہے وہ نہ عمران خان حل کر سکتے ہیں اور نہ اس کی جگہ کوئی عمران خان 2 آ کر اس کو حل کر سکتے ہیں. اچھا، اگر عمران خان 2 کی بھی بات کرتے ہیں، چلے میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف سولنگی صاحب، لیکن سر اب یہ رانا شمیم صاحب کا جو ایک حلف نامہ ہے نذیر لغاری صاحب، معاملہ یہ ہے کہ حلف نامہ جب آیا اس وقت ایک پورا جسے کہتے ہیں نا طوفان آ گیا. اب اس حلف نامے کو جمع کرانے کے بعد اس کی ہیئرنگ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہی ہے، سارا سلسلہ اس کا. اب ایک نیا انکشاف ہو گیا ہے کہ یہ سارا حلف نامہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے دفتر کے اندر بنایا گیا، نوٹیزائر کیا گیا، باقی سارا نوٹری ہوا وہ. اب آپ مجھے یہ فرما دیں کہ اس حلف نامے کی اہمیت اور اس کا موضوع بحث ہونا کتنا اہم ہے یا کتنا غیر اہم ہے یہ معاملہ؟ میرے خیال میں اس پر بحث کرنا لا حاصل ہے، اس لیے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہاں ویسے بھی ٹیک اپ ہوا تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کیس پر جس کی وجہ سے یہ کیا گیا اس پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے. اور ہمارا یہ گمان ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت جناب چی گویرا صاحب جو ہیں اور جناب ولادیمیر لینن کی نئی روح جو ہے اور جناب کمل سنگھ کا ایک نیا روپ جو ہے اور ماؤ زیتونگ کا ایک نیا انداز جو ہے جناب نواز شریف کی شکل میں ملک میں وارد ہوگا اور ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. تو یہ انقلاب ہم دیکھ چکے ہیں 2007 2008 میں بھی جب یہ تشریف لائے تھے اور جس طرح سے انہوں نے انقلاب لائے تھے اور جس طرح سے ان کا ویلکم ہوا تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. اسلام آباد میں لوگ بھی نہیں تھے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنا اور انہوں نے اسی پرواز سے واپس بھی بھیج دیا تھا. تو اب آئیں گے تو اپنے انتظام کے ساتھ آئیں گے جو کچھ بھی ہوگا. 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ان کے آنے پر نہ لاہور کھلا نہ اسلام آباد کھلا، وہ دونوں کے دونوں نہیں کھلے. تو ایک تو وہ صورتحال ہے اور دوسرا صورتحال یہ ہے کہ یہ کیسز موجود ہیں اور ان کے لیے راستے کھلتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی کھلے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ سزا یافتہ تھے، یہاں پر سندھ ہائی کورٹ نے سزا سنائی تھی، اس کے بعد معاملہ اپیل میں گیا اور اپیل ٹائم بار ہو چکی تھی اور ٹائم بار ہونے کے باوجود جو ہے ان کو ریلیف دیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، دیا جانا مقصود ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. پہلے بھی دیا گیا تھا، اب بھی دے دیا جائے گا. اب صورتحال صرف مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ٹریڈ کرنی ہے سینٹرل ایشیا میں اور یہاں پر ایک ایسی حکومت کا وجود شاید انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ضروری سمجھے کہ جو انڈیا کے ساتھ دوستانہ رویے کے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں سوچا جائے. لیکن کوئی اور صورت نہیں ہے. آ کر اگر یہ سرما ڈال دیتے ہیں انتہائی قابل احترام عدلیہ کے آنکھوں میں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ آخر چودھری صاحب نے بھی تو فیصلہ کر دیا تھا نا، ٹائم بار اپلیکیشن کو انٹرٹین کیا تھا نا اور پھر ان کی اپیل کو سنا تھا. وہ تو ساری نظریہ ضرورت کے سارے معاملات اس بساط پر سیاست کی موجود ہیں. قطع کلامی کی معافی کے ساتھ نذیر لغاری صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب واپس آتے ہیں. ذرا بریک سے واپس آنے کے بعد آپ سے یہ سوال ضرور میں پوچھنا چاہوں گی کہ ان کیسز کی موجودگی میں جو ابھی منظر کشی کی ہے نذیر لغاری صاحب نے، کیا اس کو ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک، یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور میں نے جاتے جاتے سوال چھوڑا مرتضیٰ سولنگی صاحب کے لیے. نذیر لغاری صاحب نے اوپینین دیا ہے رانا شمیم کو اس حلف نامے کا جو کہ ظاہر ہے اب انکشافات کی زد میں ہے میرا خیال ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کے نظریے میں اس حلف نامے کی اب کیا اہمیت ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں حکومت بتانا چاہتی ہے، جو انکشافات سامنے لے کر آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فرق ڈال سکے گا ابھی تک کے سیاسی منظرنامے پر؟ دیکھیں، ابھی تک عدالت کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ جو الزامات اس حلف نامے ہیں اس حوالے سے کوئی تفتیش ہوگی کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے.
क्योंकि बगैर तफ्तीश के तो कोई बात पता नहीं चलता। तो साकिब निसार साहब को भी हिम्मत करके आना चाहिए अदालत में और बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है। वो मीडिया को बताने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अदालत में आने के लिए तैयार नहीं है। बाकी ये जो बात है नोटरी पब्लिक की और आज जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो खबर छपी है, जी सर, मेरी मालूमात के मुताबिक जिस साहब की खबर है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्टाफर नहीं है, वो एक यूट्यूबर हैं, उनकी एक खबर है। लेकिन जो उन्होंने दावा किया है कि जी ये नवाज शरीफ का जो फ्लैट है वहां पर ये हुआ और नवाज शरीफ खुद वहां पर मौजूद थे, हाँ, तो मैंने जो चीज देखी है, खुद चार्ल्स गुथरी का अपना जो इंटरव्यू है उसमें वो कहता है कि जब ये नोटराइज मैंने किया उस वक्त मैं और ये साहब अकेले थे और कोई नहीं था, और ये जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल है। बाकी ये कि कहाँ पर ये नोटराइज हुआ, तो ये वही साहब हैं चार्ल्स गुथरी जो पाकिस्तान हाई कमीशन में जाकर नोटराइज करते रहे हैं, नैब के दस्तावेजात को नोटराइज उन्होंने किया है। तो कानून के अंदर वहां पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप अपने दफ्तर में ही नोटराइज कर सकते हैं। ये पहले भी और लोग भी दूसरी जगहों पे करते रहे। असल बात ये है कि क्या ये उन्होंने अपने होशो हवास में ये एफिडेविट दिया कि नहीं दिया, ये है बुनियादी बात। अब हम देखेंगे कि अदालत इसके बारे में क्या कहती है। ओके सोलंकी साहब, इसी कंटिन्यूएशन के साथ मैं आपसे ओपिनियन ले लूं, फिर जरा मैं नज़ीर लगारी की तरफ आना चाहती हूँ। ये जो अभी फार्मूला हम लोग बात कर रहे थे ना, ये आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, आपको लगता है कि किसी फार्मूले के तहत कुछ फॉर्मेशन हो रही है, या ये सिर्फ एक बात थी जो कि कह दी गई और शायद तीर निशाने पे लग भी गया किसी हद तक? देखिए, जैसे ही जरदारी साहब ने ये फरमाया तो उसके बाद ये हुकूमत के वज़रा और कुछ मीडिया के लोग ये लठ लेकर चढ़ दौड़े कि जी नाम बताएं कि किसने बात की है। द न्यूज़ में खबर भी छपी अंसार अब्बासी की। तो बात ये है कि क्या माजी में बातें नहीं होती रही, किताबें लिखी गई हैं, उन्होंने खुद कोर्ट्स में आकर कहा है कि उन्होंने क्या किया है। तो अगर ये बात है कि जी नाम बताएं, तो जिस साहब ने तरदीद की है वो पहले अपना नाम बता दें तो जरदारी साहब बता देंगे कि उनसे किसने बात की है। तो ये इसका तो मकसद, मुर्तजा सोलंकी साहब, कतई कलामी की माफी के साथ सर, इसका तो मकसद ये हुआ, नज़ीर लगारी साहब आप भी इस पर ओपिनियन दीजिए, कि मतलब अभी तो कुछ भी नहीं बदला, ये तो चल वैसे ही रहा है। मतलब अगर अब मैं फॉर्मूलाज को हटा दें आप थोड़ी देर के लिए, आप जो अभी आपने आगाज में लफ्ज इस्तेमाल किया पसे आईना और सरे आईना, तो ये तो वही सब कुछ चल रहा है, पसे आईना भी वही सब कुछ चल रहा है और सरे आईना भी वही सब कुछ चल रहा है। हम 32-33 साल पीछे चलते हैं। एक आर्मी चीफ ने बाद में आकर कहा था कि जनाब मैंने मैसेज भेजा था चीफ जस्टिस को कि अगर आपने हुकूमत बहाल की और अगर आपने हुकूमत बहाल की जुनेजो की, तो मेरे और तुम्हारे घर के दरमियान एक गली वाक़ई है। और ये चीफ जस्टिस, वो जो आर्मी चीफ साहब थे, वो ऐसा नहीं है कि छुप कर बात की थी। उस पर फिर चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया, बहुत बातें की, बहुत कुछ सुनाया, जुमले कहे, बड़े अच्छी ऑब्जर्वेशन दी। आखिर में फ़ैसला कुछ भी नहीं हुआ और जो चीफ जस्टिस साहब ने, आर्मी चीफ ने जो कुछ कहा था, उनकी बात वहीं स्टैंड कर गई कि जुनेजो साहब की हुकूमत बहाल नहीं होगी, अब हम आगे की तरफ चलेंगे। तो इसका मतलब है कि फार्मूले चलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं। पहले तो बातें यूं आकर धड़ल्ले से भी कर दी जाती थी, शायद अब इस तरह धड़ल्ले से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब चूँकि चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, मैनेज कर ली जाती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश होकर बात करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है कि हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि ये आ गया है हल्फनामा, अब इसके साथ फलां चीज़ होने लगेगी, तो मुझे ऐसी कोई चीज़, मेरी तशवीश नज़ीर लगारी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये है कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं, यही तो तशवीश की बात है। असल क्वेश्चन ही शायद ये है कि ये मैनेज क्यों हो रही हैं। मतलब जिस तरह कहते हैं ना, जो चीज़ सरफेस पर मौजूद है उसको उसी तरह रिएक्ट भी करना चाहिए। सवाल उठाया आमिर लियाकत हुसैन ने, एक महाजर जैसे डे मना रहे थे कराची में, उन्होंने कहा अगर तालिबान से बात हो सकती है तो बानी एमकेएम से बात क्यों नहीं हो सकती। शेख रशीद ने आज जवाब दिया है। मुर्तजा सोलंकी साहब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, चलाइएगा जी, क्या बता रहे थे, क्यों नहीं बात हो सकती, किससे बात नहीं हो सकती?
الطاف حسین سے بات چیت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے بہت سارے اس پہ ایسے کیسز ہیں جو کہ اس ملک میں قتل و غارت اور بدامنی کے موجب بنے. حالانکہ میرے ساتھ اس ایم کیو ایمز کے بہت اچھے تعلقات کل بھی تھے, آج بھی ہیں, پرسوں بھی ہوں گے, لیکن الطاف حسین سے بات چیت نہیں ہو سکتی. طالبان سے بات ہو رہی ہے اور جو خود وفاقی وزیر مطلب وفاقی وزیر تو نہیں لیکن ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرتضیٰ سولنگی صاحب, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات, اور انہی کی کابینہ کے وزیر داخلہ منع کر رہے ہیں کہ بات نہیں ہو سکتی. کیا کنفیوژن کیا ہے ان لوگوں کے درمیان سے؟ دیکھیں, عامر لیاقت صاحب جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں, تو میں ان کی بات کو شاید اتنی سنجیدگی سے نہ لوں. لیکن شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا کہ جی اتنے لوگوں کے قتل اور وغیرہ ہوئے, تو ہماری حکومت اور ہماری ریاست خود کہتی ہے کہ جی 70 سے 80 ہزار لوگ طالبان کے خلاف لڑتے ہوئے وہ جان سے گئے ہیں, اور جس میں ہماری جو فوجی ہیں اور پولیس کے جو شہداء ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. درست بات. تو اس کے بارے میں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں, اور اگر وہ پاکستان کے آئین کو مانیں گے تو ان کو جو ہے وہ عام شہری کے طور پر رہنے کا حق بھی ہوگا. اس کی تصدیق بھی ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ جنگ بندی بھی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ کوئی اصول طے کر لے کہ یہ اچھی بات ہے, کس کے ساتھ آپ نے قتل عام کے بعد بات کرنی ہے. کیا جو لوگ طالبان نے شہید کیے وہ پاکستانی نہیں تھے, ان کا خون جو اے پی ایس کے جو بچے تھے؟ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ شیخ رشید صاحب کی جو بات ہے اس کے بارے میں کیا کہوں. ٹھیک ہے سولنگی صاحب, یہ بات واضح ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا پچھلے یہ عدالتوں کے حوالے سے, جی سر, کہ پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی آرٹیکل 6 کے تحت, اور انہوں نے خود ٹی وی پہ بیٹھ کے, پاکستان کی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ مجھے جنرل راحیل شریف نے نکالا عدلیہ اور حکومت پر دباؤ ڈال کر. اس کا کسی نے نوٹس لیا ہے؟ تو انہیں عدالت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے سولنگی صاحب, وہی بات آ جاتی ہے کہ حقائق بہت تلخ ہیں, اور ان تلخیوں کے ساتھ ہم جب فیوچرسٹک بات کرتے ہیں تو کہاں کھڑے ہیں اب ہم؟ کیا تحریک انصاف مہنگائی کا یہ مزید بوجھ برداشت کرتے ہوئے اگلا 1.5-2 سال گزارا کر ہی لے گی, یا پھر حالات کی تبدیلی کا خوف اس کو اپنے آپ اپنے وزن سے ہی گرا دے گا؟ رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. امپورٹنٹ شخصیات ہیں مرتضیٰ سولنگی, نذیر لغاری صاحب. وقت میرے پاس کم ہے. نذیر لغاری صاحب, اگلی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی. لوگ یہ چیمہ گوئیاں تو کر رہے ہیں, لیکن کیا ہر بار اب حکومت اس بات سے دامن بچا سکتی ہے کہ جی پچھلی حکومت نے مہنگائیاں اتنی کر دی تھی, آئی ایم ایف سے اتنے قرضے لے لیے تھے, اس لیے اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو یہی کرنا تھا نا بھائی. یہ تو سر ہر حکومت کا بہانہ ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت برباد کر کے گئی ہے, لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہاں جی, کہ جناب لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے, جی سر, ان کی مجموعی مدت جو تھی وہ 4 سال 2 مہینے تھی. 4 سال 2 مہینے, ٹھیک ہے. 14 اگست 1947 سے 16 اکتوبر 1951 تک 4 سال 2 مہینے 1 دن بنتی ہے. اوکے. اب آج تک پاکستان کی تاریخ 74 سال کی تاریخ میں آج تک کسی نے اس لائن کو کراس نہیں کیا, کوئی اس لائن سے آگے نہیں بڑھا ہے. یعنی عنوان ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہلے پریزیڈنٹ رہے, پھر وزیر اعظم بنے, لیکن اس مدت کو کراس نہیں کیا انہوں نے. یعنی 4 سال 2 مہینے 1 دن کی مدت کو یوسف رضا گیلانی کر رہے تھے, آگے بڑھ رہے تھے, تو ان کو بیک ڈیٹ میں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا پہلے خوش نصیب وزیر اعظم جناب عمران خان ہیں کہ ان کو 4 سال 2 مہینے 1 دن کی مدت کو عبور کرنے دیا جائے گا؟ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہوں گا. انٹرسٹنگ فیکٹ نذیر لغاری صاحب. مرتضیٰ سولنگی صاحب, ہاؤ یو سی اباؤٹ اٹ کہ کتنا برڈن کیٹر کرے گی حکومت یہ تحریک انصاف کی, اور یہ جو کراس لائن بتا رہے ہیں مجھے نذیر لغاری صاحب, ڈو یو تھنک کہ یہ کراس کر جائے گی اور اگلے 5 سال بھی پھر تحریک انصاف کے؟ دیکھیں جی, اگر اگلے انتخابات اسی نظام کے تحت ہوتے ہیں جس نظام کے تحت 2018 میں ہوئے تھے, اوکے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ 20 سال بھی ان کو دے سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ جیسے اسٹالن نے کہا تھا نا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ کون ووٹ دیتے ہیں, یہ اہم ہے کہ ان کو گنتا کون ہے. اگر یہ اپنا ای وی ایم اور آئی ووٹنگ اور دوسرے جو
तरीके हैं, आरटीएस बिठाना, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालना, 2-2, 3-3 दिन के बाद इलेक्शंस के नताज देना, अगर इस तरह से करना है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है मुर्तजा सोलंकी साहब, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ थे नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लेकर आए। तज्जिया आपके सामने है, मंजरनामा आपके सामने है। पाकिस्तान की सियासत में कब क्या कुछ होने वाला है शायद ये कहना कबलस वक्त होगा। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।